Assalamu alaikum dear student. I'm your Urdu teacher, Miss Amra Zahir. Welcome, welcome to all in my class. I hope all of you are fine. Now let's start our lesson. Today we will study the first lesson from Nardwane Urdu. As you know, we have two books of Urdu in 5 class. One is literature, Hissa Adab, and other is Qawaid, Nardbani Urdu, book number 5. Book number 5, and we will do a work from Nardbani Urdu, page number 1. Before starting our work, I want to give you some instructions. Number 1 is आपके पास किताब और कॉपी होनी चाहिए. इसके साथ साथ टीचर जो भी आपको पढ़ा रही हों, आपने उनको तवज्जो से सुनना है. सबक के दौरान में आपने कोशिश करनी है कि अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिलें और जो टीचर जो कुछ भी पढ़ाएं उनको तवज्जो से सुने, और साथ साथ वो अहम सवालात जो आपके जहन में आ रहे हैं आप उनको नोट कर सकते हैं, ताकि एंड ऑफ द लेसन टीचर आपको मौका दें सवालात पूछने का, और आप उनके प्रॉपर आपको उस वक्त तक पता होना चाहिए. चलें जी, अब हम अपने वर्क की तरफ आते हैं कि हमारा जो पहला पेज है वो है हरूफ को तरतीब देकर अल्फाज बनाएं. अब हरूफ जो है, दो या दो से ज़ायद हरूफ को ख़ास तरतीब से लिखने से लफ्ज़ बनता है. क्या? दो या दो से ज़ायद हरूफ को ख़ास तरतीब से लिखने से लफ्ज़ बनता है. मसलन जैसा कि मिसाल में दिया गया है कलम. अब हम अगर कलम को तोड़ते हैं, काफ को अलग कर दें, लाम को अलग कर दें, मीम को अलग कर दें, तो ये हरूफ बन जाएंगे. जब हम इन हरूफ को जोड़ते हैं तो वो एक प्रॉपर लफ्ज़ बन जाता है कलम. ठीक है, यानी फिर मैं आपको दोहरा देती हूँ कि दो या दो से ज़्यादा हरूफ को ख़ास तरतीब से जोड़ने को लफ्ज़ कहते हैं. अब अगर बहुत से हरूफ हों, अगर हम उनकी तरतीब को जोड़ें तो वो अल्फाज बन जाएंगे. इसी तरीके से जो हमारा पहला पेज है, पेज नंबर 1, इसमें हमें यही हमारा काम है कि आज हमने इसको सॉल्व करना है और मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से आपने इसको करना है. हरूफ को तरतीब देकर अल्फाज बनाना. 10 जैल हरूफ को तरतीब से मिलाकर अल्फाज बनाइए और इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए. इस पेज पे सबसे पहले आप देखें एक मिसाल दी गई है जिसमें हरूफ जो हैं आगे पीछे हैं, और हर हरूफ क्या? हरूफ तहज्जी. जी, हरूफ तहज्जी, अल्फ़ाबेट जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं. हर हर्फ के बाद डैश लगी हुई है, हमने उस डैश को हटाना है और इन हरूफ को अरेंज करके लफ्ज़ की शक्ल में लाना है. आप देखें कि मिसाल में जो हर हरूफ दिए गए हैं, सीन, मीम, काफ, ते, लाम, बे. अगर हम इनको थोड़ा सा अब ये भी आप देख सकते हैं आपकी मदद के लिए, आपके आसानी के लिए इसके सामने इशारे दिए गए हैं ब्रैकेट में. जब हम इन हरूफ को देखते हैं साथ ही आगे देखें तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? आने वाला कल. तो आने वाला कल क्या? मुस्तकबिल. फौरन हमारे जहन में ये चीज आती है कि मुस्तकबिल यानी फ्यूचर. इसी तरीके से नंबर 1 देखिए, ते, अलिफ, नून, मीम, अलिफ, हे. अक्सर तलबा इससे डरते हैं. तलबा तो इम्तिहान से ही डरते हैं ना, आपको पता है. फिर तो जब हम अपने जहन पे जोर देते हैं तो फौरन हमारे जहन में ये क्लिक होता है कि ये लफ्ज़ क्या बनेगा? इम्तिहान बन जाएगा. नंबर 2, जी, हे, नून, छोटी जे और ते. और इम्तिहान के बाद किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं तलबा? नतीजा, रिजल्ट का. तो ये लफ्ज़ क्या बना? नतीजा, नतीजा. जब हम इसको थोड़ा सा हम अलग अलग प्रोनाउंस करें तो ये लफ्ज़ बनेगा. फिर है नंबर 3, सीन, अलिफ, अलिफ, लाम, मीम. तो ये एक मजहब यानी दीन का नाम है. तो जब हम अलिफ और सीन को देखते हैं तो फौरन हमारे जहन में ये बात आ जाती है कि ये दीन इस्लाम है. ठीक है.
اور نمبر 4 پہ ہے تے، الف، نون، رے، زوئے، الف۔ اکثر تکلیف دہ ہوتا ہے جب ہم تے، الف اور نون کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے یہ یقیناً یہ لفظ انتظار ہے۔ ٹھیک، نمبر 5 پہ آ جائیے، چھوٹی جے الحمد۔ جب ہم چھوٹی جے الحمد کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں فوراً، اب ہم ان کی طرف دیکھیں، ہر انسان کا پیدائشی حق کیا ہے؟ ہر انسان کا پیدائشی حق کیا ہے؟ آزادی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا لفظ بنتا ہے؟ آزادی۔ نمبر 6 چے، لام، سین، دال اور پے۔ کہانی ایسی ہو تو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے، تو کیا دلچسپ، انٹرسٹ۔ جب ہم تھوڑا سا اس پہ زور دیتے ہیں، ملاتے ہیں، دال پہلے آئے گا، لام پھر ہے، پھر چے، پھر سین، تو پہ کیا لفظ بن جاتا ہے فوراً کلیئر۔ ہم پہلے 2-3 حرف اگر جوڑتے ہیں تو ہمیں فوراً پورا لفظ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ لفظ یہ بنے گا، یعنی دلچسپ۔ کوئی بھی حروف ہو، صرف یہ ایک حروف کی میں بات نہیں کر رہی، ایک لفظ بنانے کی میں بات نہیں کری، میں تمام حروف جو ہم بنائیں گے، الفاظ بنائیں گے حروف سے، ان سب کی بات کر رہی ہوں۔ نمبر 7 دیکھیے، سواد، میم، و اور رے۔ جب ہم ان کو جوڑتے ہیں، سواد، و اور رے، فوراً مصور، تصویریں بنانے والا۔ سامنے آپ دیکھیں اشارے بھی دیے ہیں، تو مصور کسے کہتے ہیں؟ تصویریں بنانے والے کو۔ آگے انہی الفاظ کے جملے بنائیں گے، اور آپ کے ذہن میں ضرور یہ بات آتی ہوگی کہ جملے کیا ہیں۔ جملہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، جملہ کہلاتا ہے۔ مثلاً، کل بہت گرمی تھی، مل جل کر محنت کرو، بچے اسکول گئے، آج کھانے میں کیا پکا ہے، اور کل بابر بیمار تھا۔ یعنی یہ تمام جملے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو اپنی دوسری ایکسرسائز میں کرنے ہیں، جو ہم نے حروف سے الفاظ بنائے تھے، ان الفاظ کو ہم نیچے دیے گئے کالم میں لکھیں گے، پھر ہم ان الفاظ سے جملے بنائیں گے۔ پہلا لفظ کیا تھا؟ مستقبل۔ ہمارا مستقبل روشن ہے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ میری ہدایات پر اور میرے لیسن پر ضرور غور سے سن رہے ہوں گے۔ پھر دوسرا لفظ ہے امتحان۔ میں اپنے سالانہ امتحان میں اول آیا یا آئی یا آؤں گا۔ ٹھیک ہے، اور آپ اپنی پسند سے بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے، اگر آپ کو نہیں کوئی ذہن میں آ رہا تو آپ ٹیچر کا دیا گیا سینٹینس بھی لکھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ ان الفاظ سے جملے خود بنائیں۔ نتیجہ، امتحان کے بعد طلباء کو نتیجے کا انتظار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 4 اسلام۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ انتظار، نمبر 5 کیا لفظ ہے؟ انتظار۔ چھٹی کے بعد مجھے اپنے دوست کا انتظار کرنا پڑا۔ نمبر 6 آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 6 پہ کیا لفظ ہے؟ آزادی۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ہے دلچسپ۔ میں نے ایک دلچسپ کہانی پڑھی۔ اس کے بعد آخری لفظ ہے مصور۔ اس کے لیے یہاں پہ جگہ نہیں ہے، لیکن آپ اس لفظ کو نیچے لکھ سکتے ہیں، اور اس کے نیچے آپ اس کے ساتھ سامنے اس کا جملہ بنا سکتے ہیں۔ میں نے ایک مشہور مصور کی تصویر خریدی۔ میرا خیال ہے بچوں، آپ کو یہ پیج، یہ صفحہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس پہ دی گئی دونوں مشقیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ اس کو ضرور حل کر پائیں گے، اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ آپ اس کو حل کر پائیں۔ اب آپ دوسرے پیج پہ آ جائیے۔ دوسرے پیج پہ آپ دیکھیں، بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر جملے بنائیں۔ جیسے ہم نے صفحہ نمبر 1 پہ حروف کو ترتیب دیا تھا، اور بھی ہم نے ایک لفظ بنایا تھا، اسی طریقے سے پیج نمبر 2 پہ کچھ الفاظ آگے پیچھے دیے گئے ہیں، اور ہم نے ان الفاظ کو ارینج کرنا ہے اور ایک جملے کی شکل میں لانا ہے۔ اب دیکھیں، ہر لفظ کے بعد ڈیش لگی ہوئی ہے۔ چونکہ یہ الگ الگ لفظ ہیں، آگے پیچھے ہیں، تو ڈیش لگا کے ان کو الگ الگ کیا گیا ہے۔ جب ہم ان الفاظ کو ارینج کرتے ہیں تو یہ ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے، اور ایک ہی ڈیش لگتی ہے، ایک ہی فل سٹاپ لگتا ہے جو جملے کے آخر میں لگایا جاتا ہے۔ اب اس کا کوشچن کیا ہے؟
10 بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر جملے بنائیے۔ اب پہلا سنٹینس دیکھیں آپ کہ اس میں تمام الفاظ آگے پیچھے ہیں، تھوڑا سا آپ نے اس کو غور کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو ارینج کر سکتے ہیں۔ اب کیسے ارینج کریں گے کہ علم دولت سے بہتر ہے، علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ یعنی دوسرے جملے کو مکمل کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے، کیونکہ اسے پہلے جملے کو ہم نے ایکسپلین کیا ہے کیونکہ لگا کر اگلے جملے کو ساتھ ملایا ہے، کیونکہ اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ علم دولت سے کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ پھر ہے نمبر 2، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور دولت گھٹتی ہے۔ گھٹتی کا مطلب کیا ہے؟ کم ہونا، یعنی علم کو ہم جتنا بھی خرچ کرتے ہیں وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے، جبکہ دولت ایک ایسی چیز ہے اگر ہم اس کو خرچ کرتے ہیں تو وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ تو پھر زیادہ قیمتی دولت کون سی ہوئی؟ علم کی دولت۔ نمبر 3، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 4، آپ دیکھیں اس میں بہت یہ بھی ہمارے لیے ایک مطلب سمجھنے والی بات ہے۔ کیا ہم اس کو ارینج کریں تو ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ بزرگوں کی عزت کرو، چھوٹوں سے محبت سے پیش آؤ، بزرگوں کی عزت کرو، چھوٹوں سے محبت سے پیش آؤ۔ پیارے بچوں، یقیناً آپ اس سمجھ رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ اس کو حل بھی کر رہے ہوں گے۔ نمبر 5، کبھی غرور نہ کرو۔ اب دیکھیں نا، پہلے غرور ہے، الفاظ جب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیے آپ، غرور ہے، پھر ڈیش ہے، کبھی ہے، پھر ڈیش ہے، نہ ہے، پھر ڈیش ہے، کرو، پھر ڈیش ہے۔ آپ تھوڑا سا ان کو ڈیوائڈ کر لیں، جیسے ابھی میں نے الفاظ پڑھے ہیں، تو آپ ان میں سے جب آپ جملہ بنائیں گے تو ان ڈیشز کو ہٹا دیں گے اور ایک ہی ڈیش آخر میں آئے گی۔ کبھی غرور نہ کرو، کبھی غرور نہ کرو، اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 6، جب تمہارے سپرد کوئی امانت کی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو۔ تھوڑا سا کریٹیکل ہے لیکن آپ تھوڑا سا آپ اس کو ٹرکی بھی ہے، آپ تھوڑا سا اس کو اگر سوچیں گے تو آپ خود بخود ہی یہ سمجھ آ جائے گی۔ جب امانت کی جائے، سپورٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حوالے کی جائے۔ جب کوئی امانت تمہارے حوالے کی جائے، سپورٹ کی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، ٹھیک ہے۔ پھر ہے نمبر 7، ہمیشہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھو۔ صحبت کیا؟ کمپنی، محفل۔ ہمیشہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھو اور بروں سے بچو، اور بروں سے بچو، ٹھیک ہے بچوں؟ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب نمبر 8 پہ آ جائیے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی، آپ اس کے پورشن جب بنائیں گے نا آپ بڑی آسانی سے اس کو ارینج کر پائیں گے۔ اللہ کے سوا یعنی خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ نمبر 9، اپنے ہمسایہ کسے کہتے ہیں؟ پڑوسی، نیبر۔ اپنے ہمسایہ کی عزت کرو اور یعنی دونوں جملوں کو کس سے ملا ہے؟ اور سے۔ اپنے ہمسایہ کی عزت کرو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم نے جتنے بھی سینٹینسز ارینج کیے ہیں، الفاظ ارینج کر کے سینٹینسز بنائے، ہر سینٹینس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق موجود ہے، نصیحت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 10، ہمیشہ ایسے کام کرو، ہمیشہ ایسے کام کرو جن سے تمہارے اسکول کی عزت بڑھے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہمیشہ ہمارے اسکول کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اساتذہ کی عزت بڑھے، ٹھیک ہے نا۔ کیا ہے نمبر 10 پہ؟ ہمیشہ ایسے کام کرو جن سے تمہارے اسکول کی عزت
बढ़े। अब आ जाएं आप पेज नंबर 3 पे, जिसमें है जो कि हमारा आज के लेसन का आखिरी पेज है, फाइल और मफूल के साथ फेल की मुताबिकत। मतलब ये कि हमने फाइल और मफूल को देखते हुए फेल लगाना है। अगर फाइल जमा है तो तब भी फेल जमा आएगा, अगर मफूल जमा है तब भी फेल जमा आएगा। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा ये फेल, फाइल और मफूल क्या है। आपने जमात चहारुम में इनको पढ़ा है, इनकी डेफिनेशन तारीफ पढ़ी है, फिर भी मैं दोहरा देती हूँ आपको एक याद दहानी के लिए कि फाइल क्या है। किसी भी काम करने वाले को फाइल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अहमद ने सबक पढ़ा। अब इस जुमले में अहमद क्या है, फाइल है, और सबक क्या है, मफूल, यानी जो काम किया गया वो मफूल कहलाएगा। और क्या किया, सबक को पढ़ा है, वो फेल बन गया। ठीक है, अहमद ने सबक पढ़ा, अगर हम इसके हिस्से करते हैं, अहमद ने सबक पढ़ा, अहमद फाइल, सबक मफूल, और पढ़ा फेल होगा। यानी फाइल, किसी भी काम करने वाले को फाइल कहते हैं। जिस पर काम वाक़े हो या काम का असर पड़े उसे मफूल कहते हैं, और जो काम किया गया है उसे फेल यानी वर्ब कहते हैं। अब इंग्लिश में आप देखें, फाइल सब्जेक्टिव, मफूल ऑब्जेक्टिव, फेल वर्ब। ठीक है ना। फाइल क्या है, काम करने वाला, मफूल जो काम किया गया यानी जिस पर काम का असर पड़ा, फेल डूइंग वर्ड्स भी आप इसको कह सकते हैं, वर्ब भी कह सकते हैं, यानी जो हमने किया, हमने खाना खाया, खाया, पिया, सोया, जागा, रोया, ये सब फेल होंगे। ठीक है, अब हमने इस सफ़े को इसी तरीके से फिल करना है, लेकिन हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने देखना है कि अगर फ़ाइल वाहिद है तो फेल भी वाहिद होगा, अगर फ़ाइल जमा है तो भी फेल जमा आएगा, अगर मफूल वाहिद है तब भी फेल जमा आएगा। यानी हमने फेल और मफूल को देखते हुए, फाइल और मफूल को देखते हुए फेल लगाना है। अब आ जाइए नंबर 1 की तरफ। यकीनन आपको फौरन समझ आ जाएगी क्योंकि आपने जमात चहारों में सब कुछ किया हुआ है। हम अपने वालिदैन और उस्तादों की इज्जत करते हैं। क्या करते हैं? गुड। नंबर 2, लड़के शोर मचा रहे थे और लड़कियां चुपचाप, चुपचाप क्या, खड़ी थी, बैठी थी। ठीक है, अब बैठी थी, आपने बैठी ही नहीं कहना, बैठी थी, थी जो होगा वो जमा होगा। ठीक है। नंबर 3, शिकारी ने कई परिंदे पकड़े, शिकार किए। इन कोई भी फेल ऐसा लगाना है जो समझ में आए, जो उससे मुताबिकत रखता हो। नंबर 4, हामिद, रशीद और जमील किताबें पढ़ रहे हैं। अब तीन फाइल हैं, हामिद भी है, रशीद भी और जमील भी है। ये तीनों क्या कर रहे हैं? किताबें पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब इसमें हैं जो है वो जमा को जाहिर करेगा, यानी ज्यादा फाइल है, मफूल भी ज्यादा, किताबें हैं ज्यादा, तो क्या होगा? पढ़ रहे हैं। नंबर 5, अलमारियां गिर गईं। अलमारियां ज्यादा हैं तो हम गई तो नहीं लगाएंगे ना, हम जमा लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे? जमा का। अलमारियां गिर गईं और इनके शीशे टूट गए। ठीक है। नंबर 6, लड़कों ने, लड़कियां अब ज्यादा हैं, तस्वीरें भी ज्यादा हैं, लड़कों ने तस्वीरें बनाई, देखी, खरीदी, खींची। ये हम कोई भी फेल लगा सकते हैं इसके मुताबिक, लेकिन क्या लगेगा? फेल जमा में आएगा। नंबर 7, उन्होंने एक बहुत बड़ी इमारत डैश। अब इमारत चूंकि एक है तो हम फेल वाहिद लगाएंगे, बनाई, देखी, खरीदी, सजाई भी कह सकते हैं आप। ठीक है। नंबर 8, मैंने रोटी खाई और पानी पिया। रोटी, एक रोटी खाई और पानी पिया। अगर हम कहते हैं मैंने रोटियां खाई, फिर जमा होता ना, क्योंकि एक रोटी का जिक्र है तो खाई आएगा। मैंने रोटी खाई और पानी पिया। नंबर 9, इस पर बहुत सी मुसीबतें, मुसीबतें जमा है। अब आई तो नहीं कहेंगे ना, आई, क्या फेल लगाएंगे? आई।
اس پر بہت سی مصیبتیں آئیں۔ نمبر 10، تم کب گھر آؤ گے؟ اب تم سنگل ون، اگر ہوتے کہ آپ کب گھر، پھر ہم کہتے آئیں گے، پھر ہم کیا فعل لگاتے؟ آئیں گے۔ چونکہ تم کا واحد کا استعمال کیا گیا ہے، تم کب گھر آؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک سوال بھی ہے، تو کیا ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب ہم کسی سے کچھ پوچھتے ہیں تو آگے کون سی علامت لگتی ہے؟ سوالیہ، ہم کوشچن مارک لگائیں گے اس کے اینڈ پہ۔ نمبر 11، ہم صبح سے آپ کا انتظار کر رہے تھے یا کر رہے ہیں، دونوں فعل لگ سکتے ہیں، کر رہے تھے یا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 12، کیا تم نے اپنا کام کر لیا ہے؟ یعنی اس میں بھی پوچھا گیا ہے، سوال کیا ہے، اور کس سے؟ ایک سنگل پرسن سے پوچھا گیا ہے، کیا تم نے اپنا کام کر لیا ہے؟ تو کون سی علامت لگے گی اس جملے کے آخر میں؟ سوالیہ علامت لگے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 13، الینا کے کھلونے، اب کھلونے زیادہ ہے تو ہم گیا تو نہیں کہہ سکتے نا، الینا کے کھلونے ٹوٹ گئے، کیونکہ ہم نے مفعول چونکہ جمع ہے تو ہم نے فعل بھی جمع میں ہی لانا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 14، مچھیرے نے، مچھیرا کسے کہتے ہیں؟ جو مچھلیاں پکڑتا ہے، ماہی گیر، ٹھیک ہے۔ مچھیرے نے کئی مچھلیاں پکڑیں، مچھلیاں چونکہ جمع ہے تو ہم نے کیا فعل لگانا ہے؟ پکڑیں۔ نمبر 15، سمیر اپنے والدین کے ساتھ، فعل کیا لگا رہا ہے؟ سمیر چونکہ ایک واحد ہے، اکیلا ایک کا ذکر ہے، سمیر اپنے والدین کے ساتھ آیا، گیا، ٹھیک ہے، سیر کے لیے گیا یا بازار گیا یا آیا، دونوں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یقیناً آپ کو میری تمام لیسن سمجھ آ چکے ہوں گے، پھر بھی میں آپ کی مزید اس کو کرنے کی مثالیں دینے کے لیے، فاعل اور مفعول کے لیے آپ کو میں چند چیزیں پھر واضح کر دیتی ہوں، تاکہ آپ پہ فعل، فاعل اور مفعول واضح ہو جائے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مفعول کیا ہے، فاعل کیا ہے۔ فاعل کیا ہے کہ کسی بھی کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ جیسے اب اس مثالیں دی گئی ہیں، عباس نے سیب کاٹا، اکبر نے روٹی کھائی، احمد نے پھول توڑا۔ اب ان تینوں مثالوں میں فاعل کون سا ہے؟ عباس، اکبر اور احمد، ٹھیک ہے۔ اب مفعول کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا تعریف ہے؟ جو کام کیا گیا ہے، یعنی جس پر کام کا اثر پڑا ہے، وہ مفعول کہلاتا ہے۔ دیکھیں میں جو آپ کو مثال دے رہی ہوں، عباس نے سیب کاٹا، اس میں سیب جو ہے وہ مفعول ہے اور کاٹا جو ہے وہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے بھی بہت سی مثالیں دی گئی ہیں، آپ ان مثالوں کو دیکھیے اور خود اس کو یاد کیجئے کہ اس میں فاعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے۔ بلکہ یہ میں آپ کو ایک طرح سے ہوم ورک دیتی ہوں کہ جو مثالیں ہیں آپ نے ان کے نیچے انڈر لائن کرنا ہے اور اس میں خود تلاش کرنا ہے کہ فاعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے اور فعل کون سا ہے۔ پیارے بچوں، یقیناً آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے اب ہوم ورک میں کیا کرنا ہے۔ آپ نے ایک تو یہ سارے جو صفحات جو میں نے آپ کو کرائے ہیں، صفحہ نمبر 1، صفحہ نمبر 2، صفحہ نمبر 3، ان سب کو اپنے نردبان بک کے اوپر حل بھی کرنا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اور ایک میں نے آپ کے ساتھ ایک اور چیز آپ کو دی ہے، کچھ مثالیں دی ہیں، آپ نے ان کو بھی کوشش کریں، ان مثالوں کو اپنی اگر آپ نوٹ بک آپ کے پاس ہے اس نوٹ بک پہ کریں اور پھر 3 کالم بنائیں، فعل، فاعل اور مفعول کا، اور ان کو الگ الگ کر کے چن کر ان میں لکھیں، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو یقیناً میری تمام جو لیسن ہے وہ سمجھ آیا ہوگا اور آپ اس کو اب توجہ سے سنا بھی ہوگا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی آپ اسی طریقے سے توجہ سے میری بات سنیں گے۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اردو ادب کے لیسن کے ساتھ۔ میری طرف سے اللہ حافظ، خوش رہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔